बेशक आपको मार नहीं पड़ रही है, लेकिन आपका मेंटल टॉर्चर तो साथ साथ चल रहा है ना. जरूरी नहीं है कि तशद्दुद उसे ही समझा जाए जो कि आपके चेहरे पे निशान हो. तशद्दुद यहाँ भी होता है. जब आपके घर में सपोर्ट नहीं है, आपके हस्बैंड की तरफ से सपोर्ट नहीं है, आपके इन लॉज की तरफ से सपोर्ट नहीं है, तो हर चीज आपके अगेंस्ट जा रही है. जब आपके अगेंस्ट जा रही है तो उस एनवायरनमेंट में आपने किस तरह जीना है. ये एक ऐसी कैफियत होती है मेंटली कि आप डिटीरियोरेट भी हो रहे होते हैं साथ साथ, और अपने मेंटल डेवलपमेंट भी साथ साथ कर रहे होते हैं, यानी दोनों ऑपोजिट डायरेक्शन में चीजें जा रही होती हैं. बहुत कॉम्प्लिकेटेड और बहुत कॉन्फ्लिक्ट जो आपका ज़हनी जो अज़ियत है ना वो बहुत बढ़ जाती है. पहले मैं एक छोटी सी चीज यही बताऊंगी कि देखें, जब हमें स्टिग्मा हो रहा होता है ना, या सोसाइटी का असर हमारे पे हो रहा होता है, तो हमारा एक पैटर्न से मैंने देखा है कि हम वो ट्रांसफर कर देते हैं अपनी औलादों पे. तो मेरे लिए पहला चैलेंज तो यही था कि आई हैड टू शो हिम एज एन स्ट्रॉन्ग इंडिपेंडेंट वुमन हु कैन रेज हिम एंड स्टैंड बाय. तो और उसको ये अश्योरेंस देना कि आई विल प्रोवाइड, आई विल एंटरटेन, आई विल सपोर्ट योर एंडीवर्स एंड योर कंस्ट्रक्टिव हॉबीज. तो उसके लिए आई हैड टू ब्रिंग चेंज इन माई सेल्फ. और फिर मैं आपको बताती हूँ कि छोटी छोटी चीजों में ना लगना और फिर बड़ी पिक्चर को देखना. अब उस तरफ अगर हम आ जाएं कि जी हमारा सोसाइटी से जब हमें मिल रहा होता है, एक बहुत ही बड़ी बात जो मैं ये देखती हूँ कि देखिए हमारे पास सोशल वर्बल अटैक्स बहुत. मैं पहली जो मेरी जॉब थी, मैं आपको बता नहीं सकती कि मैंने ये कितनी चीज़, मैंने सेक्सुअल हैरेसमेंट मैंने कितनी फेस की है, या मैं इससे कितना मेरा डैमेज इन अ सेंस के ज़ाहिर है प्रोफेशनली आपको ग्रो ही नहीं करने दिया जाता, फिर बड़ा मुश्किल होता है. लेकिन मैं डटी रही, अल्लाह का शुक्र है. फिर उसके बाद मेरा स्कॉलरशिप. और दूसरी जो सबसे बड़ी बात जो है ना डॉक्टर साहबा, मैं आपको ये बताऊं कि जो मियाँ बीवी का ट्रस्ट है ना वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है. और मैंने डिसाइड कर लिया था कि अगर मुझे इस तरह का कोई प्रॉब्लम आएगा ना, व्हाटसोएवर, गलत है, छोटा है, बड़ा है, मैंने अपने हस्बैंड के साथ शेयर करना है. अगर तो वो मेरे पे ट्रस्ट करता है और मेरा साथ दे सकता है ना, तो हमारा ये साथ बड़ा लंबा चलेगा. अगर नहीं तो फिर शुरू में ही ठीक है, मैं उसको हैंडल करूँगा. अस्सलाम वालेकुम, आदाब, हेलो, और आप सबका बहुत शुक्रिया कि आपको पसंद आ रही है हाउ टू सीरीज़. और मुझे पता है बहुत सारे लोग इस इंतज़ार में कि पता नहीं वो वाला एपिसोड कब होगा जब ये बताएंगे कि बहुत सारे मिलियंस और बिलियंस कैसे बनाते हैं. तो वो वाला तो हमारे उसमें शामिल नहीं है एजेंडा में. लेकिन ये ज़रूर है कि आप स्टैंड आउट कैसे कर सकते हैं मिलियंस में, बिलियंस में. कहते हैं ना कि इल्म एक दौलत है, उस दौलत को आप, इल्म की दौलत को कैसे हासिल कर सकते हैं, और वो भी अगर जो खातून हो और बहुत ज़्यादा इनेबलिंग एनवायरनमेंट ना हो. थैंक यू सो मच डॉक्टर साहिबा, आपकी मोहब्बत है और आपके साथ ताल्लुक तो इतना मिले नहीं है, लेकिन आपके साथ एक बड़ा दिल का रिश्ता है और हमेशा आप इतने प्यार से मोहब्बत से मिलती हैं. अल्लाह आपको खुश रखे. और जो ये सिलसिला आपने एक तो शुरू किया, थोड़ी सी मुझे जो आपने शुरू में इंट्रोडक्शन दिया ना कि हमारे बिलियंस ऑफ मिलियंस ऑफ नहीं है, सब्सक्राइबर्स नहीं है, या इस तरह की नहीं, लोग इस तरह के वीडियोस करते हैं ना जो वायरल हो जाती है. बिल्कुल वही ना, वो इसी मैं यही कहना है, वो हिट हो जाए, निकल जाए. पहले ही बता देती हूँ कि मैं स्पेशलिस्ट हूँ जी नॉन वायरल वीडियो बनाने में. तो वो आप ये असल में आजकल लोग जो है ना इस तरह की अच्छी चीजें जो आप बना रही है ना, मतलब ये एक आप सर्विस कर रही हैं अपनी कंट्री के लिए, अपनी स्पेशली वुमेन के लिए, कि वो इससे इनकरेज होती हैं. मैं तो बड़ा आपको एडवाइस करती हूँ, यकीन करें. मैं दूसरा आपने काफी सारे क्वेश्चन भी कर दिए. मैं टीवी पे आपको देखती आई हूँ, और जब आप बोलती थी ना, यकीन करें, मैं सो मॉर्निंग जब स्कूल जाना, तो ये मैं ये नहीं कह रही कि आप मेरे से बहुत बड़ी हैं. पहली फीमेल होस्ट थी जिनको देख के मेरे दिल में कभी ख्वाहिश आई कि काश मैं टीवी के बैठ के, यकीन, ये मैं आज आपको दिल की बात बता रही हूँ, ये बड़ी सीक्रेट बात है, ये मैं किसी को भी नहीं पता. मुझे बड़ी एम्बेरसमेंट होती थी कि लोग कहेंगे कि अच्छा ये टीवी के लिए ये सोचती है कि मैं बैठ के बोलूंगी. जब आप बोलती, और ये भी बताएं कि आपको मुझे देख के ख्वाहिश होती थी, जो कि इतनी नॉन ग्लैमरस औरत को देख के आपको ये ख्वाहिश होती थी. मैं इसको तो जरा बहुत दफा चलाऊंगी इस वाले. नहीं, सही कह रही हूँ मैं. मतलब आप ना इतनी रवानी में बोलती थी और इतने
شاید میرا مزاج تھوڑا نا، میں شروع سے اتنی وہ نہیں ہوں، بہت زیادہ شرارتی اور تھوڑا نوٹی تھی، لیکن مطلب کم تھی. تو جب آپ بولتے تھے نا ایک اتنی فلوئنٹ بولے جانا، اچھا جی یہ پروگرام کا، اور آپ بالکل بھی وہ مجھے لگتا ہی نہیں تھا. میں بڑی حیران ہوں، میں کہتی کیسے یہ بول لیتی ہیں، کہیں لکھا ہوا تو نہیں سامنے ہے یا کیا ہے اس طرح، اور اتنے کانفیڈینس کے ساتھ آپ نے بیٹھے ہو نا جتنی اور یقین کریں یہ کسی کو نہیں پتا، یہ آج پہلی دفعہ میں اس کو شیئر کر رہی ہوں کہ میں نا اپنے جب گرمیوں میں چھت پہ ہمارے میں جاتی تھی، وہاں پہ لگا ہوا تھا درخت، اس پہ میں نے چارپائی ڈالنی نیچے بیٹھ کے، تو میں آپ کی طرح وہ ہاتھ ایسے رکھ کے نا اور ایسے ایسے کر کے میں نے پریکٹس کرتی تھی. یہ کسی کو نہیں پتا، یہ میں پہلی دفعہ آپ کے شو میں اس طرح میں بتا رہی ہوں. جب میں آپ کے ریکارڈنگ پہ آئی تو سب کو بتا رہی تھی آپ کو، میں نے کہا وہ بہت بڑی ہمارے ملک کی، میں نے کہا ہوسٹ ہیں، ٹی وی پہ آتی ہیں اور ماشاء اللہ ان کا بڑا کام. میں نے کہا میں نے ان کے ساتھ پروگرام کرنا ہے، یہ میری یہ مطلب شروع سے میرا، میں آپ کو دیکھتی آئی. بہت شکریہ ڈاکٹر رخشندہ، آپ نے مجھے انوائٹ کیا. سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ میرے لیے تو آنر ہے، اور میری آپ کی ملاقات بہت عرصے کے بعد ہو رہی ہے. خیر اسی طرح وہ مقدر میں لکھی تھی اور ہو گئی. سب سے پہلے تو وہ ان کو سلام کرنا چاہوں گی جو خواتین اپنی اپنی جنگ لڑ رہی ہیں. سب سے پہلے ان کو سلام. اپنی اپنی جگہ پہ فائنینشیل ہے، مورالٹی کی جنگ ہے، ان کی زندگی کے اندر کانفلکٹس جو پیدا ہو گئے ان کی جنگ ہے، یا ایجوکیشن کے حوالے سے جنگ ہے، یا جو بھی جنگیں وہ لڑ رہی ہیں وہ کوئی نہیں جانتا، باہر کوئی جان ہی نہیں سکتا. یہ کیونکہ وہ اتنی پینفل اور اتنی اذیت ناک چیزیں ہوتی ہیں کہ جو کہ ایکسپریس بھی نہیں کی جا سکتی ہیں. تو ان کو سلام سب سے پہلے. اور سلام پیش کرنا چاہوں گی ان بچیوں کو جو کہ صحافت میں آنا چاہتی ہیں. ان کے پیشنز بہت زیادہ ہیں، بہت ہائی پیشنز ہے، وہ بہت زیادہ موٹیویٹڈ ہیں، اور وہ چاہتی ہیں کہ اس فیلڈ میں کوئی نہ کوئی کارنامہ کر کے وہ اس دنیا سے جائیں. تو ان کو سلام. To start with thanking you کہ آپ کا یہ انیشیٹو مجھے پرسنلی بڑا مزے کا لگا. اینڈ وین آئی واز اسپننگ ڈاؤن تو میں خود ریفلیکٹ کر رہی تھی اپنی لائف کے اوپر، چونکہ لائف ہیڈ بین ویری بزی. ابھی میں ایک جینڈر ایکسپرٹ ہوں اور ایک M&E اسپیشلسٹ ہوں، اور لیٹلی ود مائی ورک جیسے آپ نے مینشن کیا فیمپرو کشینیز بزنس اور کپل آف امپیکٹ اسٹڈیز جس میں ویمن فوکسڈ ہم دیکھ رہے تھے چیزیں، وہ کرنے سے مجھے ایسا لگا جیسے اٹ میڈ می ریئلائز کہ کتنا پروفاؤنڈلی میں ان دو رولز کے ساتھ اٹیچڈ ہوں. اور یہ ویمن سچویشن ان پاکستان کتنا میرا کلوز ٹو مائی ہارٹ ہو گیا ہے، اور میری اپنی کہانی سے میں کتنے لوگوں کے ساتھ ریلیٹ کر پاتی ہوں. سنگل مامس ہیں، ڈیورسڈ ہیں، کس طرح وہ سروائیو کر رہی ہیں. آپ کو پتہ ہے جب آپ کام کرنے نکلتے ہیں آپ کو آدھی خواتین ایسی ملتی ہیں جو کہ سروائیول کے لیے باہر آتی ہیں، کام کر رہی ہوتی ہیں. سو آئی گاٹ ٹو میٹ اے لاٹ آف پیپل ادر دین مائی یورپین یونین اسٹڈیز اینڈ آل دیٹ. تو اگر میں اپنی کہانی شروع کروں آپ کے سوال کو بیس کر کے، تو آئی بین اے سنگل مدر. اور صحیح کہہ رہی ہیں آپ، یہ سنگل مدر استعمال کرنا ذرا آسان ہے، اور بڑے یہ بھی آئرنی ہے کہ ہمارے پاس پاکستان میں اس کے لیے ورڈ نہیں ہے، اور ایک جو وہ والا ورڈ ہے وہ ہم بڑا اس کے بارے میں بھی بات کریں گے. اور میں سنگل مدر ہوں رائٹ فرام دا پوائنٹ وین آئی ہیڈ کنسیوڈ مائی بیبی بیک ان 1988. کچھ 2 months آف مائی میرج ہو گیا تھا الحمدللہ. کچھ لوگ تو سوچتے ہی رہتے ہیں اور انتظار ہی کرتے رہتے ہیں اور نہیں ہوتا. تو ہوا کچھ یوں تھا کہ مائی ہسبینڈ اسٹارٹیڈ ڈیمانسٹریٹنگ سم کمپلیکس بیہیویئر جو کہ شاید انفیریورٹی یا سپیریورٹی کمپلیکس سے ایمرج کرتا ہے. لیکن مائی پیرنٹس انٹروینڈ، انہوں نے آبزرو کیا کہ آئی ایم ناٹ ویری ہیپی ود دس سچویشن ود دیٹ گائے، اور انہوں نے مجھے واپس اپنے گھر میں رکھ لیا. اور بہت ساری ریکنسیلیشن ایفرٹس ہوئی جو ایلڈرلی ہوتے ہیں فیملی کے، لیکن وہ بات نہیں ہوئی. اینڈ دین آئی ہیڈ ٹو ٹیک خلا فرام دا کورٹ. تو یہ کچھ یوں تھا کہ جیسے آسمان سے گرا نا کھجور میں اٹکا. ایک بہت سارے چیلنجز سے شاید چھٹکارا مل گیا، لیکن بہت سارے چیلنجز منہ کھول کے کھڑے ہو گئے. لیکن ایک بات پوچھوں وہ پاکستان میں جو کہا جاتا ہے آپ کی لو میرج تھی؟ نہیں، بالکل بھی نہیں. اینڈ دیٹ واز اگین اے بلیسنگ. وہ ارینجڈ میرج تھی. تو مائی پیرنٹس ریئلائز دس تھنگ کہ بھائی یہ کچھ گڑبڑ ہم سے ہو گئی ہے، تو لیٹس گلٹی میں آ کے انہوں نے فوراً ڈیسیژن لیا اینڈ دے ٹک می آؤٹ آف اٹ. لیکن وہی بات ہے، میں اللہ کا شکر ادا کرتی ہوں کہ اس بات پہ بھی اگر میں یہ کہوں کہ کھجور میں اٹکی تھی تو ایٹ لیسٹ میں زمین پہ نہیں گری تھی.
اور کھجور میں اٹک کے آئی لرن ٹو فلائی, جو شاید دوسری صورت میں نہیں کر سکتی. میں ایجوکیشن سے ریلیٹڈ ہوں, میں اس سیکٹر میں بڑے عرصے سے ہوں, 10-15 سال ہو گئے ہیں مجھے, اور میں نے یہ دیکھا ہے کہ بچیوں میں اس قدر موٹیویشن ایگزسٹ کرتا ہے کہ بچیوں کو آپ تھوڑی سی سپورٹ کریں, آپ تھوڑا سا ان کو گائیڈ کریں, وہ بچیاں کہاں کی کہاں پہنچ جاتی ہیں. تو یہ ایک بڑی مجھے مطلب ہماری جنریشن کے اندر یہ ایک بہت اچھی چیز ہے. اور خواتین تو دیکھیں جو تھوڑی سی ایج پکڑ لیتی ہے نا خاتون, وہ تو ویسی رول ماڈل بن جاتی ہے, وہ چاہے ماں ہو, چاہے ٹیچر ہو, چاہے صحافی ہو, چاہے کچھ بھی ہو, کسی بھی پروفیشن کے ساتھ اس کا ریلیشن ہو, وہ بالکل ایک رول ماڈل ہے. تو زندگی تو ویسے بھی رول ماڈلز کے ارد گرد ہی گھومتی ہے. ہم لوگ بھی رول ماڈل چنا کرتے تھے اور انہی کے ارد گرد زندگی گزرتی تھی. میں نے اپنی زندگی جو ہے وہ صحافت سے ہی سٹارٹ کی تھی, اور پھر بیچ میں نے چھوڑ دیا, لیکن لکھنا لکھانا نہیں چھوڑا کیونکہ وہ پیشن تھا. میں بھی ایک صحافت میں آنا چاہتی تھی, بہت چھوٹی ایج میں ہی بہت بڑے بڑے کام کرنا چاہتی تھی, جو کہ ہر بچی کا جو ایک خواب ہوتا ہے, ایک ڈریم ہوتا ہے. تو میں نے بھی بالکل اسی طرح سوچا کہ میں صحافت سے اپنی زندگی سٹارٹ کروں گی, اور میں نے کی بھی, اور مجھے کافی کامیابی بھی حاصل ہوئی اس میں. لیکن موجودہ دور جس طرح آپ کو پتا ہے, جس طرح ٹیکنالوجیکل ریولوشن آیا ہے, اس نے بہت چیزیں تبدیل بھی کی ہیں. سوچ کے ساتھ اس نے رہن سہن, بات چیت, پیشنز, موٹیویشن, یہ سب کچھ چینج کر دیا. تو اب آپ کی ہر چیز جو ہے وہ لنک ہو گئی ہے انٹرنیٹ سے. تو میں نے بھی پھر یہ چیز نظر کے سامنے رکھتے ہوئے میں نے بھی بہت ساری ایسی چیزیں, ایسے کام, یوٹیوب چینلز, پھر اس کے بعد ڈاکیومنٹریز, اور 2 منٹس 3 منٹس 60 منٹس ڈاکیومنٹریز, 8 منٹ ڈاکیومنٹریز, شارٹ فلمز, اس کے اوپر کام کرنا شروع کر دیا. تو زندگی جو ہے نا وہ سفر ہے. زندگی ایک ایسا سفر ہے جس میں بہت سارے لوگ آپ کو ملتے ہیں, بہت سارے لوگ آپ کی زندگی سے نکل جاتے ہیں. میری زندگی میں بہت لوگ آئے, بہت اچھے ٹیچرز آئے, بہت اچھے رول ماڈلز آئے, پیرنٹس نے بہت میجر رول ادا کیا, ٹیچرز نے بہت میجر رول ادا کیا, جو آج تک میں ان کی گریٹفل ہوں. اور کہتی ہوں کہ میں جب بھی مجھے کہیں ملتے ہیں, میں اسپیشلی ان کے لیے دعا بھی کرتی ہوں, اور جب کبھی مجھے ملتے ہیں تو میں ان کو یقین کرے اسی پیشن, اسی محبت کے ساتھ جو ہے وہ ان کے ساتھ میری ملاقات ہوتی ہے. تعلیم حاصل کرنا دنیا کے اندر مشکل کام نہیں ہے, لیکن تعلیم پھیلانا بہت مشکل کام ہے. تو مجھے ٹرسٹ کریٹ ہوا تھا نا میرا پی ٹی وی کے ذریعے, تو مجھے لگتا تھا پورا پاکستان, بلکہ 36 ممالک میں پروگرام آتا تھا, وہ میری فیملی ہے. تو یہ اتنی لمبی تمہید میں نے صرف یہ سوال کرنے کے لیے کی تھی کہ آپ کس علاقے میں تھیں, اور کہاں پہ آپ چھت پہ چارپائی بچھا کے میری نقل اتارا کرتی تھیں, وہ کون سی جگہ تھی؟ وہ ہاں, یہ اکاڑا میں. ہاں اچھا, کچھ میرا لگتا ہے کچھ قلبی تعلق ہے, آپ پتہ نہیں یقین رکھتی ہیں نہیں نا, جب میں کلینکل میڈیسن میں تھی میرے اتنے پیشنٹس آتے تھے, وہ کہتے تھے ہم اکاڑا سے ہیں نا, اور ہمیں یہاں بڑی میں نے کہا اچھا. اور آج بھی جو میری اتنی خوبصورت سی فین اور اتنی ذہین فین, میں بھی ذرا شو ماروں نا, پروفیسر ڈاکٹر مسرت امین, تو ان کا تعلق بھی اکاڑا سے ہے نا. تو مجھے بڑا اچھا لگ رہا ہے. اکاڑا نے بڑے بڑے نام پروڈیوس کیے ہیں, بہت اچھے رائٹر پروڈیوس کیے ہیں. تو یہ بتائیے کہ وہاں سے آپ کی ابتدائی تعلیم ہوئی اکاڑا سے؟ یہ ہوا؟ جی بالکل, اور ہاں پھر میں کیا نے ہوا؟ بالکل وہیں سے میں نے ایجوکیشن, اصل میں مجھے نا شوق تھا. جب میں نے کہا کہ میں پوچھتی تھی یہ اینکر کیسے بنتے ہیں, یہ جو ٹی وی پہ باتیں کرتے ہیں, تو یہ کس طرح سے, کس میں, کیونکہ میرے ابو کو شوق تھا مجھے میڈیکل میں بھیجنے کا. اچھا. اور میرے ابو تو کہتے تھے کہ یہ میری بیٹی بہت ذہین ہے, تھرو آؤٹ پوزیشن ہولڈر ہے, یہ میڈیکل میں جائے گی. تو میڈیکل سے تو مجھے نا کوئی خدا واسطے کا ویر تھا. یہ جب ابو نے مجھے بہت کہا, آپ یقین کریں اتنی لائق فائق بچی, جب اس کی میڈیکل میں نے ایف ایس سی جب میں کری تھی, میں نے پیپر چھوڑ دیا ایک, میں تو بالکل سائیکولوجیکلی ڈسٹرب ہو گئی. میں کچھ نہیں, میں کر نہیں سکتی تھی میڈیکل, میرا بالکل تھا ہی نہیں میڈیکل کا. لیکن خیر وہ میں نے, یہ میری واحد ایف ایس سی کی ہے جس میں میری کارکردگی جو پیچھے اور آگے اب تک جو ہوئی اس میں یہ میری سب سے بری کارکردگی تھی میری ایف ایس سی. مطلب آن پرپس جو ہے نا آپ نے کہا کہ بس نہیں, وہ نہیں, میں مطلب میرا ایپٹیچیوڈ نہیں تھا میڈیکل کا.
ٹھیک ہے. اچھا یہ پھر ہوا تو پھر ابو کو افسوس ہوا یا ڈانٹ بھی پڑی؟ افسوس ڈانٹ کیا میرے ابو، مطلب آپ یقین کریں میں تو وہ ان جیسے ایک بندے کا خواب ٹوٹ جاتا ہے نا تو اس کو کتنا دکھ ہوتا ہے کہ قریب جاتے جاتے، تو میں اس کو فیل تو کر سکتی تھی، لیکن میں اصل میں اس وقت تک اتنی سینس میرے، حالانکہ میں اب سمجھتی ہوں کہ میچورٹی نہیں تھی بالکل، لیکن میرے اندر یہ سینس ڈیولپ ہو گئی تھی کہ اگر میں نے ابھی گیو اپ کر دیا نا تو میں آگے نہیں نکل سکتی، میں آگے نہیں جا سکتی. تو میں نے اپنے ابو کو کہا کہ آپ مجھے ایسے کریں کہ مجھے نا انگلش لٹریچر میں مجھے بی اے کرنے دیں. تو انگلش لٹریچر اکاڑا میں ڈگری کالج میں انگلش لٹریچر کا وہ ریگولر نہیں تھی، تو وہ مجھے جانا پڑنا تھا کہیں اور، کسی اور سٹی میں، ساہیوال یا کہیں اور. تو میں ہمارے فیملی میں پہلی خاتون ہوں، اس وقت لڑکی تھی جو میں یہاں تک پہنچی ہوں ابھی تک. تو آپ اوکاڑا سے مطلب بی اے کرنے کے لیے انگلش لٹریچر میں نکل، یہ بہانہ بنا؟ میں نے کہا میرے ابو کہتے نہیں یہ پاسبل نہیں ہے کہ وہ تو تمہیں ہاسٹل میں رہنا پڑے گا، تو تم یہاں رہ کے پرائیویٹ میں کوئی بھی سبجیکٹ ہے کسی بھی سبجیکٹ میں کر لو. تو پھر وہ جو ہے نا ابو کا نہیں مانے، بڑا مشکل، کہتے نہیں، کہتے اگر تم نے کرنا ہے تو سمپل. پھر میں نے ہاتھ پاؤں مارے، میں نے کہا کہیں سے میں کچھ، میں نے کہا کہ یہ پاسبل نہیں ہے نا تو میں کچھ مطلب ایسا کروں کہ میں ریگولر کروں کہ پرائیویٹ. میرے ابو چاہ رہے تھے کہ میں گھر میں بیٹھ کے پرائیویٹ اب کروں، کہ کالج جائے گی پتہ نہیں کہاں سے کرے گی کیا کرے گی. تو مجھے میرے ذہن میں یہ تھا کہ اگر میں پرائیویٹ کروں گی تو مجھے وہ ایکسپوئر یا میں جو لرن کرنا چاہتی ہوں وہ نہیں ہوگا. پھر دیکھیں آپ کتنی میرے ساتھ انفارچونیٹلی ہوا کہ مجھے وہاں پہ میں نے پنجاب یونیورسٹی ہیلے کالج کا ایک ان کی برانچ، ان کا جو کیمپس تھا وہ اکاڑا میں تھا، اور وہ کامرس تھا. حالانکہ میں میتھس اور یہ ان چیزوں سے بھی میرا نہیں کوئی دور پرے کا بھی واسطہ نہیں. کامرس پڑھنی پڑی کیونکہ وہ اکاڑا میں پڑھائی جاتی تھی اور وہ ریگولر تھی اور مجھے جانا تھا، اور وہ کو ایجوکیشن تھی، تو وہ بھی مجھے بڑا اس کا چیلنج. لیکن میں نے کہا کہ کیونکہ میں بکاڑا میں ہی ہوں تو آپ کو مسئلہ نہیں ہوگا، پک اینڈ ڈراپ اور آنا جانا بالکل گھر کے ساتھ ہی تھا. تو وہ کامرس میرے لیے اتنا بڑا چیلنج تھا، میتھس اور بیلنس شیٹ بنانا اور پتہ نہیں، لیکن اللہ کا شکر ہے کہ وہ میں بہت اچھے طریقے سے اس کو میں نے نکال لیا ایف ایس سی. اس کے بعد پھر جو ہے میں نے کہا کہ اب یہ میری منزل یہاں نہیں. میں نے اسلام آباد میں قائد اعظم یونیورسٹی میں ماسٹرز کے لیے اپلائی کیا، میں نے پنجاب یونیورسٹی میں ماسٹرز کے لیے IR میں اپلائی کیا، اور اکنامکس میں بھی ساتھ ساتھ میں نے کہا کہ کہیں میرا ہو جائے. پنجاب یونیورسٹی میں 2 ہاں یہاں سے. اور سب سے جو لیسٹ میری پرائرٹی تھی وہ میری تھی ملتان میں بھی یہ ڈپارٹمنٹ تھا IR کا، یہ کچھ جگہوں پہ تھا اس وقت. پھر کہاں پہنچی آپ؟ پھر مجھے آپ یقین کریں پنجاب یونیورسٹی میں میرا اکنامکس میں ہوا اور میرا میرٹ بنا، اور ملتان میں جو ہے وہ میرا بن گیا اس میں IR میں. لیکن قائد اعظم یونیورسٹی کے جو ایڈمیشن تھے وہ میرا خیال ہے لیٹ ہو گئے تھے، اور میرا کوئی رزلٹ کا ایشو تھا، تو وہاں پہ پھر میں اپلائی نہیں کر سکی. تو میں نے کہا اکنامکس میں نہیں جانا. میں نے کہا میں ملتان میں سوچ بھی نہیں سکتی تھی کہ کبھی ملتان جاؤں گی. میں نے ایڈمیشن لے لیا وہاں، اور میں ایک ڈٹرمینیشن کے ساتھ وہاں پہ گئی تھی. وہاں پہ بھی جانا میرے لیے ایک بڑا چیلنج تھا. میرے ابو بہت کہتے کہ نہیں، اس وقت میں بہت، مجھے سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ میں کسی، کیونکہ ہر بندہ اگینسٹ تھا، ہر بندہ چاہتا تھا گھر میں، فیملی میں، بہن بھائی سب، کہ میں نہ کروں. پھر میری فرینڈ تھی ایک میری بہت بہت بہنوں کی طرح، عطرت، اور میری چھوٹی بہن جو مبشرہ ہے، آپ شاید اس سے میرا خیال آپ کی ملاقات نہیں ہوئی، میں کبھی کرواؤں گی. اس نے بڑا فائٹ کیا، وہ پھر بڑا، اس نے کہا کہ وہ جانا چاہتی تو اسے جانے دے، اس نے بہت اچھے نمبر لیے. تو میں، خیر میرا بھائی بڑا مجھے بس ویسے چھوڑ کر، جب مجھے چھوڑ کے لڑکیاں رو رہی تھی، میں دیکھ رہی تھی، یقین کریں یہ مجھے اب سوچتی ہوں نا، میں جیسے کسی نے ناول نہیں لکھا ہوتا، وقت حقیقت میں ہوتا ہے. میں ان کو دیکھ رہی تھی، میں کہہ رہی تھی یہ پاگل ایسے روئی جا رہی ہے، پڑھنے کے لیے یہاں پہ آ رہی ہیں، بھائیوں سے مل کے رو رہی ہیں، ماں جا رہی ہے رو رہی. جب میرا بھائی چھوڑ کے، میں نے کہا تم مجھے ادھر ڈپارٹمنٹ میں چھوڑ جاؤ، میں ہاسٹل میں خود ہی چلی جاؤں گی. تو وہ چلا گیا، میں خود ہی سامان اٹھا کے اپنا ہاسٹل میں آئی، اور میں اتنی خوش تھی، اور میں کہہ رہی تھی مجھے رونا کیوں نہیں آ رہا، یہ سب رو رہے ہیں، کہ میں پھر آئی ڈونٹ نو، مجھے تو رونا ہی نہیں آیا ہاسٹل میں. بولنگ بھی نہیں ہوئی تھی اس پہ، کوئی نہیں رونا ہے یار، کچھ بھی نہیں ہوا تھا فرسٹ ایئر فول وغیرہ؟ میں وہ چہرے سے اتنی سیریس لگتی تھی تو کسی نے فولنگ کرنے کی ڈرا ضرورت دیا. نہیں. ویری گڈ. اچھا چلیں، BA بھی آپ کا ہو گیا، اور پھر آپ نے ماسٹرز کیا وہاں سے. وہاں پہ میرا ڈٹرمینیشن یہی تھا کہ میں نے یہاں سے اچیو کر کے جانا ہے. ایک تو وہی بات ہے کہ جیسے کہ میں نے شروع میں بھی ہم جب بات کر رہے تھے آپس میں، تو میں یہی بتا رہی تھی نا کہ ان نوئنگلی کچھ چیزیں ہوتی چلی جاتی ہیں.
I was in PCHS, फाइनल ईयर मेरा PA का चल रहा था, बड़ी अच्छी मैं स्टूडियस बच्ची थी और बड़ी क्रिएटिव, मूवीज, म्यूजिक, आर्ट्स, बड़ी पैम्पर्ड फैमिली में, बड़े मजे की बच्ची। और अचानक से मेरे पेरेंट को कुछ, मेरे कजन में ही कुछ अच्छा नजर आ गया या उनको कुछ अच्छा नजर आया। मैं ये समझती हूँ कि उनको ये नजर आया कि मैं बहुत वल्नरेबल हूँ, यंग सी हूँ, तो आई विल कैरी ऑन विद हिज कैरेक्टरिस्टिक्स जो भी मेरे हस्बैंड की थी। तो मे बी दैट वाज द रीजन दैट दे ऑप्टेड फॉर मी एंड माय पेरेंट्स फेल फॉर दैट कि अच्छा भाई हाँ चलो ठीक है, अपने घर का बच्चा है। और आई वाज वेरी यंग देन। और आप सही कह रही हैं कि चूंकि एक एफिलिएशन डेवलप नहीं हुई थी, एंड आई वाज स्टिल इन माय हैप्पी चर्पी थिंग, शाई इंट्रोवर्ट बहुत थी, लेकिन अपने आप में काफी स्मार्ट थी मैं, और पैम्पर्ड भी थी। तो हुआ यही कि सपोर्ट मुझे मिलता गया और होता गया। लेकिन अगर मैं आपको ये बताऊं ना, जो आपने शुरू में भी एक बात की थी कि पाकिस्तान के अंदर एक सोशल स्टिग्मा जो है ना, वो उसने फिर भी मुझे स्ट्रांगली हिट किया मेंटली। और वो इस तरह था कि आई कुड नॉट एक्सेप्ट द फैक्ट दैट आई हैड अ फेल्ड मैरिज। वो मुझे अपनी जिम्मेदारी लग रही थी, ओ कुछ गलती मुझसे ही हो गई थी, शायद मैं ओवर स्मार्ट हो गई थी शायद, तो मेरा हस्बैंड जो है वो कॉम्प्लेक्स में आ गया एंड ही स्टार्टेड टॉर्चरिंग एंड ऑल दैट। लेकिन जब तक खुला का ऑर्डर नहीं हुआ, मैं जब तक अपने कोलीग्स और फ्रेंड्स को झूठ बोलती थी तो नहीं, मेरे हस्बैंड जो है वो किसी और सिटी में है, दैट्स व्हाई आई एम लिविंग विद माय पेरेंट्स। लेकिन जैसे ही खुला हो गया, फाइनल हो गया, आई वाज लाइक, मेरी अम्मी ने स्टार्ट कर दिया मुझे उस चीज से निकालना, जो एक एंटी सोशल बिहेवियर आपका शुरू हो जाता है ना, कि नहीं मैं यहाँ नहीं जा रही, मैं वहां नहीं जा रही, लोग पूछेंगे मैं क्या बताऊंगी। शी टुक मी टू एवरी इवेंट, जो पहले भी नहीं ले जाती थी वो मुझे, वहां भी वो घसीट के ले जाती थी मुझे और मेरे बेटे को, कि नहीं तुम साथ चलो, यू हैव टू फेस द वर्ल्ड। फिर उन्होंने एक दिन कर दिया कि नहीं इस तरह तुम घर में नहीं रह सकती, या तो तुम अपनी कंटिन्यू करो स्टडीज या फिर डू समथिंग। एंड आई थॉट कि नहीं, आई नीड टू अर्न मनी, आई हैव टू बी इंडिपेंडेंट, नाउ आई हैव अ सोल विद मी। अगर मैं अपने पेरेंट की बेटी रहती कोई मसला नहीं था, नाउ आई हैव अ बेटा विद मी। तो अच्छा, वो बेटा जो है, ये सवाल अगर आपके लिए कंफर्टेबल हो, मतलब उसकी कस्टडी का कोई प्रॉब्लम तो नहीं हुआ आपको? नेवर, कुछ भी नहीं, बड़ा स्विफ्टली जो है वो भी शायद कुछ मेरा ख्याल है कि जो जिस ग्राउंड पे हम उनसे मांग रहे थे डिवोर्स, वो ग्राउंड ही यही था ना कि ही इज नॉट डिमॉन्स्ट्रेटिंग रिस्पॉन्सिबल बिहेवियर एज अ हस्बैंड। तो जब वो हस्बैंड के तौर पे नहीं दिखा पा रहे, तो हाउ कैन वी एक्सपेक्ट कि जी वो बच्चे को बहुत अच्छे से कर लेगा। पहले मैं एक छोटी सी चीज यही बताऊंगी कि देखें, जब हमें स्टिग्मा हो रहा होता है ना, या सोसाइटी का असर हमारे पे हो रहा होता है, तो हमारा एक पैटर्न से मैंने देखा है कि हम वो ट्रांसफर कर देते हैं अपनी औलादों पे। तो मेरे लिए पहला चैलेंज तो यही था कि आई हैव टू शो हिम एज एन स्ट्रॉन्ग इंडिपेंडेंट वुमन हु कैन रेज हिम एंड स्टैंड बाय। तो और उसको ये अश्योरेंस देना कि आई विल प्रोवाइड, आई विल एंटरटेन, आई विल सपोर्ट योर एंडिवर्स एंड योर कंस्ट्रक्टिव हॉबीज। तो उसके लिए आई हैड टू ब्रिंग चेंज इन माई सेल्फ। और फिर मैं आपको बताती हूँ कि छोटी छोटी चीजों में ना लगना और फिर बड़ी पिक्चर को देखना। अब उस तरफ अगर हम आ जाएं कि जी हमारा सोसाइटी से जब हमें मिल रहा होता है, एक बहुत ही बड़ी बात जो मैं देखती हूँ, मैं ये देखती हूँ कि देखिए हमारे पास सोशल वर्बल अटैक्स बहुत हैं, वायलेंस बहुत है। वैसे हम बहुत लॉज हैं टू सपोर्ट विमेन कि जी आपको इनहेरिटेंस मिल जाए, एम्प्लॉयमेंट या वर्क प्लेस पे हैरेसमेंट ना हो। अब एक अर्बन होना, एक डिवोर्स फॉर्म होना, और फिर आप दुनिया में निकल रही हैं एस्टैब्लिश करने के लिए अपना सेल्फ एस्टीम, और आप एक अर्न करना चाहती हैं इंडिपेंडेंट लिविंग, जहां आप एक नॉर्मल सोशल स्टेटस अपना मेंटेन करें, अपने बच्चे के लिए करें। कोई भी ऐसा लॉ या प्रोटेक्ट, वैसे जैसे कि मैंने कहा कि बहुत है, आपका नेशनल कमीशन भी स्टेटस ऑफ वुमेन 2012 में निकल के आई, जो वायलेंस अगेंस्ट आ रहा है, प्रिवेंशन ऑफ एंटी वुमेन भी आ रही है प्रैक्टिसेस, जिसमें आप इनहेरिटेंस और फोर्स मैरिजेस पे बात करें। लेकिन कहीं भी हम ये सपोर्ट नहीं देखते हैं कि वर्बल वायलेंस जो हो रहा है एक औरत के साथ, वो कहाँ जाएगी। अच्छा, अब सोसाइटल माइंडसेट तो है, और ये जो सोसाइटल माइंडसेट है ना, वैसे तो टेंजिबल नहीं है, जैसे आप बात कर रही हैं कि असर करता है, लेकिन कोई नजर नहीं आ रहा होता है।
लेकिन ये आपका बहुत बड़े बड़े सोशो पॉलिटिकल इश्यूज और जेंडर इश्यूज को हवा देता है। आप जेंडर इनइक्वालिटी आप इसमें ला सकते हैं, बंदी डर के बैठ जाती है घर में, आप बंदी निकल नहीं सकती जॉब करने, चूंकि उसके साथ इस तरह का लोग एटीट्यूड रख रहे हैं, उसको याद दिला रहे हैं कि ओ भाई तुम तो डिवोर्स्ड हो, तुम तो चलो बस कुछ भी मिल जाए तुम्हें कर लो। एक फ्रेंड मुझे मिली जो कि सिंगल मॉम थी एंड शी हेल्ड फ्रॉम अ स्मॉल टाउन इन पंजाब, और वो लंदन शादी होके गई, कजन मैरिजेस हुई, वहां अच्छी नहीं चली, डिवोर्स हुई, वापस आई, और उसने अपनी कस्टडी अपने बच्चे को अपने साथ रखना चाहा फॉर अ माइनर सन। अब यहाँ आके कोई हॉस्टल्स तो था नहीं जो सिंगल मॉम्स के लिए हो, और उसको चाहिए था रेंट। आप यकीन माने 4 आउट ऑफ 5 एस्टेट एजेंट्स उसको ये कहते थे कि जी मालिक मकान कहते हैं हम इस तरह से सिंगल खातून को एक बच्चे के साथ घर नहीं दे सकते। तो मैं ये कहती थी कि मैं तुम्हारी बहन बन के चलती हूँ या तुम्हारी माँ शो कर देती हूँ। तो मतलब ये प्रॉब्लम्स है हमारे यहाँ, छोटी सी बात है, उसको आपने वही डिस्क्रिमिनेट कर दिया, खत्म कर दिया उसका एक सेल्फ एस्टीम भी, और उसकी ये लगन कि हाँ शी कैन लिव इंडिपेंडेंटली एंड रेज हर सन कॉन्फिडेंटली। तो सबसे ज्यादा देखिए, औरत की जो जिंदगी होती है ना, वो शादी से पहले कुछ और होती है और शादी के बाद कुछ और होती है। शादी से पहले जो जिंदगी होती है उसमें आपके माँ बाप की बहुत सपोर्ट होती है, लेकिन जिस वक्त आपकी शादी हो जाती है तो उस वक्त जो सपोर्ट होती है ना, वो वाली, जिस तरह आप फुल सपोर्ट जिसको कहते हैं ना, जिसमें आपकी फाइनेंशियल सपोर्ट होती है, जिसमें आपकी मॉरल सपोर्ट होती है, इंटेलेक्ट की सपोर्ट होती है, हर तरह से वो सपोर्ट जो है ना, वो आप ये समझ लीजिए 25% रह जाती है। तो ये बड़ी आपने इंटरेस्टिंग बात की, क्योंकि हम लोग जब कहते हैं ना खवातीन की जिंदगी, खवातीन की कहानियां, तो वो लगता है कि बस सारी खवातीन एक जैसी हैं और सबकी एक जैसी होगी, बस थोड़ा थोड़ा उसमें कहते हैं ना कि मकाम और नाम और शक्लें हमारी मुख्तलिफ हैं। नहीं, मुझे ऐसी खवातीन भी मिलती हैं जो बहुत ज़बरदस्त अचीवर्स हैं, हाई अचीवर्स हैं, लेकिन वो बताती हैं कि उनकी जो यानी माँ बाप की तरफ से इतनी सपोर्ट नहीं थी, और शादी के बाद कई ऐसी हैं जिन्होंने पीएचडी, पोस्ट डॉक्टरेट और मतलब किसी भी शोबे में नाम कमाया। बाज को शादी जिस वजह से भी नाकाम अगर हुई या उसमें कोई मुश्किल आई, तब माँ बाप ने उन पे ज्यादा ट्रस्ट किया, कहा कि जा बेटा अपनी जिंदगी जी और लंदन जाओ, अमेरिका जाओ, जाके पढ़ लो। लेकिन उससे पहले वही, चूंकि वो एक शादी का इंस्टीट्यूशन जो होता है ना, वो बहुत ज्यादा जरूरी है, तो वो कहते हैं कि नहीं, पहले शादी हो जाए फिर बाद में करना, या इतना पढ़ा दिया तो ठीक है। ये सब तो ठीक है कि आपने हमेशा चैलेंजिंग रोल्स ही अपने लिए खुद मुंतखब किए, लेकिन मुझे ये बताइए कि आज जो हम हाउ टू सीरीज में बात कर रहे हैं, तो आपने मुझे कहा कि जो मौजू आपने चुना वो मुझे तो बड़ा पेचीदा लगा, और उसके कई और एस्पेक्ट्स भी हैं। उसका ताल्लुक हमारी इज्जत नफ्स से है, सेल्फ वर्थ से है, जिसकी कोई अहमियत नहीं होती, जो कि अक्सर खवातीन को, खास तौर पे खवातीन को अभी भी कहा जाता है, तो क्या हुआ, तुम्हारे मुंह पे तेजाब तो नहीं गिरा ना, तुम्हें मार तो नहीं पड़ी ना, हड्डियां तो नहीं टूटी ना। मतलब तो अगर मैं कोई खातून कहती कि नहीं, लेकिन मेरी इज्जत नफ्स, एक तो बड़ी मुश्किल से उर्दू लगती है और समझ के ये क्या चीज है, खाने को मिल रहा है, पहनने को मिल रहा है, आराम से बैठे हुए हो, तो फिर ये डायलॉग मार रहे हो। तो मैंने आपसे पहले भी डिस्कस किया था, एक खातून है जिनके बारे में मैं जानती हूँ, और जिन्होंने अपनी जिंदगी का आगाज जो है वो बहुत मतलब एक अच्छी लाइफ से शुरू किया था, लेकिन जैसे जैसे वक्त गुजरता गया, शादी हो गई उनकी, तो उनकी औलाद नहीं थी। उन्होंने बड़ी ट्राई की कि किसी तरीके से टेस्ट ट्यूब हो जाए, या और बड़े, जिस तरह आपको पता है हमारे माशरे में बहुत प्रेशर्स होते हैं औरत के ऊपर, मर्द पे भी होते हैं लेकिन औरत पे भी बहुत ज्यादा प्रेशर्स होते हैं, तो पूरी कोशिश की कि किस तरीके से औलाद जो है वो अल्लाह ताला अता फरमा दे। लेकिन आपको पता है जो चीज नहीं मिलनी होती वो नहीं मिलती है। खैर, उसने फाइनेंशियली हस्बैंड को सपोर्ट किया, फैमिली को सपोर्ट किया, इसके अलावा बहुत मेहनत की, पढ़ा, खुद से जो कमाया और साथ घर पे भी लगाया और खुद पढ़ाई भी की। ये आसान काम नहीं होता कि जिस वक्त आप पढ़ रहे होते हैं या आप आगे काम कर रहे होते हैं, तो साथ अपनी पढ़ाई को भी जारी रखें और फिर अपना घर भी देखें, और फिर उन लोगों को भी देखें जो आपके बिल्कुल अगेंस्ट हैं,
یعنی آپ نے ایک ایسے انوائرمنٹ میں زندہ رہنا ہے جو بالکل آپ کے اگینسٹ ہے. میں اس خاتون کی بات کر رہی تھی کہ اس کی لائف میں کچھ بھی نہیں تھا. آبویسلی دیکھیں, جب آپ کے گھر میں سپورٹ نہیں ہے, آپ کے ہسبینڈ کی طرف سے سپورٹ نہیں ہے, آپ کے ان لاز کی طرف سے سپورٹ نہیں ہے, تو ہر چیز آپ کے اگینسٹ جا رہی ہے. جب آپ کے اگینسٹ جا رہی ہے تو اس انوائرمنٹ میں آپ نے کس طرح جینا ہے. یہ ایک ایسی کیفیت ہوتی ہے مینٹلی کہ آپ ڈیٹیریوریٹ بھی ہو رہے ہوتے ہیں ساتھ ساتھ, اور اپنے مینٹل ڈیولپمنٹ بھی ساتھ ساتھ کر رہے ہوتے ہیں. یعنی دونوں اپوزٹ ڈائریکشن میں چیزیں جا رہی ہوتی ہیں, بہت کمپلیکیٹڈ اور بہت کانفلکٹ جو آپ کا ذہنی جو اذیت ہے نا وہ بہت بڑھ جاتی ہے. کیونکہ ایک طرف تو آپ نے ڈیولپ ہونا ہے, دوسری طرف آپ نے کانفلکٹ کو ریزالو کرنا, اور تیسری طرف آپ اگینسٹ جو لوگ ہیں آپ کے ان کو مینج کرنا ہے. تو جب یہ چیزیں ساری ہوتی ہیں اور اس کے بعد پھر آپ اس میں سروائیو بھی کر رہے ہوتے ہیں, اس میں آپ ہنس بھی رہے ہیں, آپ مسکرا بھی رہے ہیں, بے شک آپ کو مار نہیں پڑ رہی ہے لیکن آپ کا مینٹل ٹارچر تو ساتھ ساتھ چل رہا ہے نا. ضروری نہیں ہے کہ تشدد اسے ہی سمجھا جائے جو کہ آپ کے چہرے پہ نشان ہو. تشدد یہاں بھی ہوتا ہے, لوگوں کا نروس بریک ڈاؤن ہوتا ہے, ٹھیک ہے نا. ہمیشہ جو مینٹل ٹارچر کے لوگ ہوتے ہیں ان کا نروس بریک ڈاؤن ہوتا ہے, اور اسی وجہ سے کیونکہ وہ سٹریس بہت بڑھ گیا ہوتا ہے. تو میں اس خاتون کی آپ کو بات بتاؤں کہ اس خاتون نے اس انوائرمنٹ میں رہتے ہوئے اپنے آپ کو کیسے گرو کیا. اس نے پڑھنا شروع کیا, کسی کو نہیں پتا تھا, اس نے آہستہ آہستہ پڑھنا شروع کیا, وہ آگے بڑھی, لکھنا شروع کیا. دوسرے نام سے لکھا کرتی تھی, اپنا نام بھی استعمال نہیں کرتی تھی کیونکہ ہر چیز اس کے اگینسٹ ہوتی تھی, اور چھپ کے پڑھنا شروع کیا. آہستہ آہستہ پڑھتے پڑھتے وہ اس مقام پہ پہنچ گئی کہ اس نے اپنے ڈیسیجنز لینے شروع کیے. جو ڈیسیجن لینا ہے, میں یہ کہتی ہوں کہ جب آپ اپنے آپ کو ایجوکیٹ کر لیتے ہیں نا, تو جب آپ ڈیسیجن لینا شروع کرتے ہیں تو میں کہتی ہوں وہ سیلف امپاورمنٹ ہے. یہ نہیں ہے کہ آپ کو ایک مشین پکڑا دی تو جی آپ امپاورڈ ہو گئے ہیں. نہیں, جب آپ ڈیسیجنز لینا شروع کرتے ہیں تب آپ سیلف امپاورڈ ہوتے ہیں. اور جب آپ یہ جان لیتے ہیں کہ میں نے اب اس تکلیف سے نکلنا ہے, یہ آپ کی سیلف ورتھ ہے. اور کس طرح نکلنا ہے, وہ طریقہ کیا ہے, وہ آپ کی سیلف ورتھ ہوتی ہے, اس کو جاننا بہت ضروری ہے. تو آہستہ آہستہ وہ خاتون اولاد کے بغیر تھی, لیکن وہ رہنا چاہتی تھی اپنے ہسبینڈ کے ساتھ. آپ کو پتا ہے جیسے سوسائٹل پریشرز ہوتے ہیں کہ جی آپ نے ادھر ہی رہنا, ادھر ہی مرنا ہے, ٹھیک ہے. تو وہ وہی والی بات تھی کہ ادھر ہی مرنے والی بات تھی. وہ ایک وقت ایسا آیا کہ ہسبینڈ نے اس کو نکال دیا گھر سے, وہ نکال دیا. لیکن یہ ہے کہ وہ جاب لیس تھی, اس کے پاس نوکری ہے سچ نہیں تھی, اس نے جاب ڈھونڈی, لوگوں کی سپورٹ کے لیے اس نے ریکویسٹ کی. لیکن آپ کو پتا ہے جس وقت انسان کے اوپر برا وقت آتا ہے نا تو کوئی اس کا ساتھ نہیں دیتا, سایہ بھی ساتھ چھوڑ جاتا ہے. وہ میں نے خود ایکسپیرینس کیا ہے جی. بالکل. اتنی چھوٹی چھوٹی اسائنمنٹس لوگوں کی کر کر کے, کچھ یہاں پہ بچے ہوتے تھے جن کے ان کو وہ اسائنمنٹس کر کے دیتی تھی, اسکول کی, کالجز کی, یونیورسٹیز کی, اور 200, 300, 400 روپیز اس نے جمع کرنے شروع کیے. اور آہستہ 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 2010 سے لے کے 2016 تک اس کے پاس کوئی نوکری نہیں تھی. اور اس نے وہ کیسے وقت گزارا, وہ اسی طرح وقت گزارا. ایک اس کے پاس موبائل تھا جس نے اس نے پوری کائنات اس کے اندر سمیٹ دی تھی. ڈیجیٹل میڈیا کا شکریہ کہ اس نے اس کنورجنس کو یوٹیلائز کرنے کی صلاحیت بھی عطا کی دنیا کو. تو خواتین جب اس طرح کی چھوٹی چھوٹی چیزوں سے اپنی ورتھ بناتی ہیں تو وہ سیلف ورتھ ہے. اپنی آئیڈیاز کو یوٹیلائز کرتی ہیں تو وہ سیلف ورتھ ہے, اور اس کو استعمال کر کے اپنے آپ کو اس قابل بناتی ہیں کہ وہ دنیا سے دوبارہ کھڑی ہو کے لڑنا شروع کریں, اپنی ایک اور نئی جنگ جو ہے اس میں وہ جیتیں. تو یہ آپ کی سیلف امپاورمنٹ ہے. میں اس کو سیلف امپاورمنٹ کہتی ہوں. حالانکہ سیلف امپاورمنٹ کے بہت سے آپ کو پتا ہے لٹریری ڈیفینیشنز بھی ہیں, اور بھی بڑی ڈیفینیشنز ہیں, لیکن میرے نزدیک سیلف امپاورمنٹ یہی ہے کہ آپ ڈیسیجن لینا شروع کر دیں, آہستہ آہستہ چھوٹے چھوٹے ڈیسیجنز لیں, اور اس کے بعد پھر ایک فائنل فیصلے پہ پہنچے. اب یہ دیکھیے کہ وہ خاتون اب نہ اس کا بھائی ہے, نہ اس کا باپ ہے, نہ اس کے پاس ہسبینڈ ہے, اور نہ اس کی اولاد ہے, وہ تنہا ہے. اور وہ اس مقام پہ ہے کہ سوسائٹی اس کو رول ماڈل سمجھتی ہے. لازمی بات ہے چیزیں آپ کے ارد گرد سب کچھ اگینسٹ ہوتا ہے, لیکن اس میں سے آپ نے پازیٹیوٹی نکالنی ہے. کچھ کہ ڈسکریمنیشن کبھی محسوس کی عورت ہونے پہ,
یا کہ بھئی یا ایک میں ایک نسبتاً جگہ سے چھوٹی جگہ سے مراد یہ کہ مطلب جو کیپٹل چھوٹا شہر نہیں بالکل ہوتا, ایسے, ہاں ایسے. چھوٹا شہر, اور پرسیپشن ہوتی ہے کہ پتہ نہیں یہ لوگ تو ان کو کچھ پتہ ہی نہیں ہوگا. تو اس حوالے سے, یا جس طرح ایک دفعہ آپ سے بات ہوئی تھی تو آپ نے کہا کہ ظاہر آپ پڑھائی لکھائی میں رہتی تھیں اور اپنا مزاج بھی ہوتا ہے کہ آپ کو کوئی بننے سنورنے کا بھی شوق نہیں تھا, تو ایک ایسی لڑکی جو ہے وہ تو بہت ہی کیا کہتے ہیں آؤٹ لائر لگتی ہوگی نا. بہت اچھی, نہیں یہ بہت اچھی بات آپ نے کی, چاہے ہنسی میں کی. یہ میں جب ماسٹرز میں تھی نا تو بھی میرے کلاس فیلوز شاید دیکھ رہے ہوں, یہ دیکھیں گے کیونکہ فیس بک پہ میرے وہ ایڈ ہیں کچھ, تو مجھے میرا نام انہوں نے لکھا ہوا تھا یہ ہٹلر ہے, کہ مطلب وہ میں کوئی اتنا ہنسی مذاق اور اس طرح کا میرا کوئی نہیں ہوتا تھا, تو میں کہتی تھی ہر کوئی اپنی لمٹ میں رہے, بوائز بھی تھے سارے اس طرح, تو میں ذرا کم ہی, اور بہت مطلب ہمارا چلتا رہتا تھا اس طرح کا. اور مجھے اتنا وہ بننے سنورنے کا بہت زیادہ شوق نہیں تھا. لڑکیاں ہاسٹل میں آتی تو میں نے دیکھا جو پہلے سال آئی تھی وہ اگلے سال تو ان کو پہچاننا بھی مشکل ہوتا تھا. میں ویسے ہی رہی, مطلب وہ اتنا وہ گروم کر آپ جاتی جیسی تھیں ویسے ہی اسی ویسے طرح واپس آ گئی. تو پھر کیا ہوا, پھر سال. شادی اگر بتانا چاہیں, آپ کے ہسبینڈ تو بہت ہی اچھے ہیں, آپ بھی تعریف کرتی ہیں, اور میں ویسے میں ویلیڈیٹ کر سکتی ہوں کہ اتنے سالوں سے مسلسل تعریف کر رہی ہیں, اس کا مطلب ہے بالکل ویسے ہی جتنے آپ اچھا لیکن بتاتی یہ ہیں. بھی بڑی بڑی سرپرائزنگ ہوگی, یہ وہ میرے کلاس میں اچھا, تو وہ آپ کے کلاس فیل ہوتے ہیں ماسٹرز میں. لیکن گڈ لک یہ ہوئی کہ گڈ لک اس کی یہ ہوئی کہ یہ ہماری سٹی کے ہی تھے ادھر کے نا, تو جب یہ وہاں پہ, ہاں میں آتی تھی تو میں اتنا وہ مجھے نہیں پتا تھا کہ کہاں رہتے ہیں, کیونکہ سارے سٹی میں رہتے تھے تو اتنا کوئی مجھے آئیڈیا نہیں تھا کدھر. لیکن مجھے یہ میرے چاچو پروفیسر تھے تو ان کے وہ لائر ہیں, تو ان کی آپس میں تھی دوستی, لیکن یہ نہیں مجھے تھا کہ یہ اس طرح ہوگا. تو ٹھیک ہے, تو انہوں نے مطلب پھر شادی میں مطلب آسانی رہی, کوئی مشکل ظالم سماج وغیرہ تو نہیں آیا؟ نہیں بہت مشکل ہوئی, بہت مشکل ہوئی, آسانی سے شادی نہیں ہوئی. اس کے لیے الگ پوڈ کاسٹ میں آپ کی بات کروں گی. اب یہ بتائیے کہ شوہر, لیکن وہ آپ کے ساتھ تو اچھے تھے, تو آپ کو پڑھنے کا پھر کوئی اس میں نہیں, انہوں نے ریسٹرکشن لگائی نا اس کے بعد؟ نہیں, یہ آپ یقین کریں, یہ میری جتنی بھی اب آگے پروگریس ہے یا کچھ, ہم دونوں کی, بلکہ ہم ماسٹرز کے بعد ہماری پھر شادی ہوگی. میں 4 سال میں نے سرو کیا سرگودا یونیورسٹی میں ایز اے لیکچرر یونیورسٹی میں, تو انہوں نے بہاولپور یونیورسٹی میں, تو ہمارا پھر انہوں نے پیرنٹس کو بھیج دیا. تو بس جیسے بھی وہ بات طے ہوگی, اس کے بعد شادی بھی ہوگی. تو شادی کے بعد ساری ہماری جو پروگریس ہے, ہمارے اسکالرشپس ہیں یا ہمارا, یہ انہوں نے مجھے بہت انکریج کیا. مطلب انہوں نے کہا کہ اتنی یہ اس کے اندر پوٹینشیل ہے, ٹیلنٹڈ ہے اور سارا یہ کر سکتی, تو مجھے روکا نہیں ہے. تو آپ کے ہسبینڈ اتنے اچھے, مطلب کیسے, جو مطلب وہ پاکستانی مردوں کے بارے میں جو پاپولر یہ پرسیپشن ہے اس بالکل میں ریالٹی بھی ہے, اور انٹیلیجنٹ عورتوں سے تو لوگ خوفزدہ ہو جاتے ہیں. بہت ساری شادیاں جس کو ہمارے کہتے ہیں لو میرج ہوتی ہیں, لیکن جب شادی ہو جاتی ہے تو جس چیز پہ لڑکی کو پسند کرتے ہیں اسی پہ پابندی لگاتے ہیں. ان کے پیرنٹس کو کریڈٹ دوں گی, اس میں کوئی شک نہیں, کیونکہ ان کے فادر جو ہے نا وہ ان کی مدر کا بہت خیال رکھتے تھے. انہوں نے وہ ماحول وہ دیکھا, بڑا ڈفرینٹ تھا ان کا. دیکھا, ایک ہاں جب یہ آپ چیز تھی, تربیت سے بڑا فرق پڑتا ہے کہ بہت آپ فرق. اور ان دیکھتے کے ہیں کہ فادر ان عورتوں کی کے مدر ساتھ کا کیا خیال سلوک کرتے ہوتا تھے, بالکل ایسے ہی. تو شروع میں تھوڑے یہ اسٹرکٹ تھے, مطلب جیسے وہ لوگ بات کرنا کہ یہ بھی تم اتنا خیال رکھتے ہو, تم تو فوراً اتنا فون کرتے ہو, نام رکھ دیا, یہ درخت کے نیچے کھڑے ہو گئے. یونیورسٹی میں تھے, شادی بھی ہو گئی تھی, پھر بھی وہ تو. لیکن انہوں نے مجھے ایک ان کی چیز جو سب سے زیادہ اچھی لگی نا, کہ جو مجھے باقی مردوں سے ہماری سوسائٹی میں بڑی ڈفرینٹ لگی, کہ ان کو نا بہت سارے لوگوں نے مطلب یہ شادی کے بعد بھی, یہ 2-4 سال بعد یہ ایسے ہو جائے گا, یہ ایسے فون بھی ختم ہو جائیں گے. لیکن انہوں نے کسی کی کو بات ہے, بس ایسے لوگ بھی ہوتے ہیں جو بس کہتے ہیں کہ اب شادی ہوگی, اب تم ادھر ادھر دیکھنا شروع کرو. مطلب یہ کہ ابھی تک اسی طرح سے محبت کرتے, اس چونکہ ہمارے یہاں ہمارے یہاں یہ بڑا ہوتا ہے کہ بس جی اب تو شادی ہو گئی نا. لوگ اچھا, ہمارے یہاں اس طرح کے جوکس کو بھی پروموٹ کیا جاتا ہے کہ یعنی بڑی خوفناک اور بدصورت اور بےہودہ سی بات ہے کہ بیوی سے محبت کرنے کو جو ہے یہ بالکل وہ اس برا کا سمجھا مذاق جاتا بنایا جاتا. تو لگ رہا ہے کہ بھئی مسرت کی زندگی جو ہے بالکل پرمسرت ہی رہی, اللہ اور ایسی ہی ہونی چاہیے. ان کو کوئی پیٹریارکل بیریئر نہیں مجھے ان کے باہر سے بہت ساتھ. فیس کرنے پڑے رکشندہ, تو مجھے وہ ذرا بتائیں کہ ہاں. یہ جو آپ نے پی ایچ ڈی اور ڈاکٹریٹ کیا, اور پھر اس میں دیکھیں نا بہت سارا ٹینیوز کا
ہوتا ہے مطلب لیکچررشپ، پھر اسسٹنٹ پروفیسر، پھر آگے جانا، پھر صرف پی ایچ ڈی تو نہیں ہوتا نا، مطلب اور کئی کیپیسٹی ڈیولپمنٹ اپرچونیٹیز ہوتی ہیں، تو جاب کا ملنا، دھینگا مشتی ڈپارٹمنٹ، نام لینے کو نہیں کہہ رہی، لیکن جو ڈپارٹمنٹل پالیٹکس ہوتی ہے اس بہت حوالے زیادہ. سے میں چاہوں گی کہ آپ اب ہم آپ کے وقت کو بھی دیکھ رہے ہیں کہ آپ ہمیں کچھ بتائیں تاکہ جو آپ سے ینگر لوگ ہیں، اور خاص طور پہ وہ خواتین جو کہ ایکیڈیمک بن رہی ہیں، بننا چاہتی ہیں، تو ان کو آپ کچھ ٹپس دیں کہ کیسے وہ ان چیلنجز کا مقابلہ کریں، کیونکہ ذہانت اپنی جگہ، لیکن آفس بالکل پالیٹکس جو ہے نا مثلا مجھ سے بالکل نہیں برداشت ہوتی، مجھے کچھ سمجھ ہی نہیں آتا، میں پھر وہ جگہ ہی چھوڑ دیتی ہوں. تو میں چاہ رہی تھی کہ آپ کچھ نئے آنے والوں کو حوصلہ دیں یا پریونٹیبل میجرز کچھ بتائیں تاکہ وہ مشکلات جو آپ نے جھیلی وہ ان کو نہ پیش آئیں. اور دوسرا یہ کہ جی ایک جی آپ نے اچھے مرد کا تصور بھی دیا، اور ٹچ ووڈ ماشاء اللہ خدا کرے سب کے ساتھ یہی اچھا ایکسپیرینس آمین. ہو. لیکن اس سے مجھے یہ بھی خیال آ رہا ہے کہ وہ جو ہم پیٹریارکی کی بات کرتے ہیں تو کوئی ضروری نہیں کہ وہ صرف مردوں میں ہو، کیونکہ یہ کوئی بایولوجیکل ٹریٹ نہیں ہے بلکہ یہ آئیڈیالوجی ہے. تو کیا آپ کو ایسے ہی ہے، خواتین کی بالکل طرف صحیح. سے کبھی کوئی مشکل پیش آئی؟ اس پہ ذرا آپ اپنی یہ رائے آپ نے دیں. اتنا اچھا ماشاء اللہ ایکسپلین بھی کیا اور بہت اچھی بات آپ نے کی. دیکھیں میں نے مجھے یہ شروع سے ہی پرابلم میں نے فیس کرنا شروع کیا تھا، لیکن میں اس لیے میں ڈٹرمنٹ رہی، میں نے کہا کہ میں نے اپ رائٹ رہنا ہے، کیونکہ مجھے پتا ہے. اور کچھ خواتین کی مجبوری ہوتی، مجبوری ان سینس کہ ہماری سوسائٹی ان کو سپورٹ نہیں کرتی، وہ کمپرومائز کر جاتی ہیں بیچاری، وہ انہیں گھر وہ نہیں، وہ اس طرح سے وہ سپورٹ ملتی، وہ پھر پستی رہتی ہیں، وہ بلیک میل ہوتی رہتی ہیں. میں نے اس طرح کا میں نے کہا تھا کہ میں بتایا نا کہ میں آئی ڈونٹ نو، اب میں سوچتی ہوں تو مجھے لگتا ہے کتنی میرے کلیئرٹی تھی. میں اس وقت نہیں مجھے پتا تھا کتنی کلیئرٹی ہے. مجھے یہ تھا کہ اگر یہ میرے پاس چیز ہے نا اپ رائٹ رہتے ہوئے تو میں اس کو رکھوں گا، اگر نہیں ہے تو میں چھوڑ دوں گی، اس کے علاوہ دوسرا میں آپشن نہیں رکھتی تھی. تو اللہ تعالیٰ اس میں میری ہیلپ کرتا گیا. اور جب میں پہلی جو میری جاب تھی، میں آپ کو بتا نہیں سکتی کہ میں نے یہ کتنی چیز، میں نے سیکچول ہراسمنٹ میں نے کتنی فیس کی ہے، یا میں اس سے کتنا میرا ڈیمیج ان سینس کہ ظاہر ہے پروفیشنلی آپ کو گرو ہی نہیں کرنے دیا جاتا، پھر بڑا مشکل ہوتا ہے. لیکن میں ڈٹی رہی، اللہ کا شکر ہے. پھر اس کے بعد میرا اسکالرشپ، اور دوسری جو سب سے بڑی بات جو ہے نا ڈاکٹر صاحبہ، میں آپ کو یہ بتاؤں کہ جو میاں بیوی کا ٹرسٹ ہے نا وہ بہت امپورٹنٹ ہوتا ہے. اور میں نے ڈیسائیڈ کر لیا تھا کہ اگر مجھے اس طرح کا کوئی پرابلم آئے گا نا، واٹ سو ایور، غلط ہے، چھوٹا ہے، بڑا ہے، میں نے اپنے ہسبینڈ کے ساتھ شیئر کرنا ہے. اگر تو وہ میرے پہ ٹرسٹ کرتا ہے اور میرا ساتھ دے سکتا ہے نا تو ہمارا یہ ساتھ بڑا لمبا چلے گا. اگر نہیں تو پھر شروع میں ہی ٹھیک ہے میں اس کو ہینڈل کروں. مجھے کوئی پرابلم ہوتی تھی نا، میرے پاس میری کوئی دوست نہیں تھی جس سے میں یہ بات، کیونکہ آپ کو پتا ہے کہ کسی خاتون کو بھی آپ بتائیں نا تو وہ ایک دفعہ آپ کا پہلے نیگیٹو امیج ہی اس کے جاتا ہے. یا تو میں جج کریں گی یا زیادہ تر یہ کہتی ہے کہ خاموش ہو جاؤ، بالکل خاموش ہو ایسے جاؤ. ایسے ہی ہے. تو میں نے کبھی ایسی کسی خاتون سے، مجھے پتا ہے، مجھے باتیں بھی کرتی تھی کیونکہ میں اپنے طریقے سے چیزوں کو ہینڈل کرتی تھی. میں نے پھر ان سے شیئر کرنا آہستہ آہستہ تھوڑا تھوڑا بتانا شروع کیا. اور میں نے کہا کہ اس طرح پھر جس طرح سے انہوں نے مجھے بتایا کہ میں نے رہنا ہے چیزوں میں، مجھے سپورٹ کرتے تھے کہ تم بھی، اگر میں کر رہی ہوتی تھی نا مجھے لگتا تھا کہ میری جاب چلی جائے گی یا میرا ایسا، تو مجھے یہ سپورٹ کرتے تھے، کہتے تھے تم جو کرو گی نا میں تمہارے ساتھ. تو اس لیے مجھے زیادہ آسانی ہوئی ڈیسیژن لینے میں، مجھے زیادہ آسانی ہوئی سروائیو کرنے میں. ادروائز میرے لیے بڑا مشکل ہو جاتا، کیونکہ آپ کو پتا ہے کہ جو میلز ہوتے ہیں وہ بہت ایکسٹریم حد تک جاتے ہیں تنگ کرنے کے لیے. تو وہ پھر میں کرتی رہی، کچھ میری اپنی ڈٹرمنیشن تھی. لیکن جب مجھے سب سے زیادہ جو چیلنجز آئے نا، جس نے مجھے مطلب میں بیمار بھی ہوئی یا جس نے مجھے مینٹلی اپسیٹ کیا، وہ خواتین بہت پرابلمٹک ہے. خواتین اتنی ہیں کہ وہ کسی دوسری خاتون کو پروگریس کرتے ہوئے وہ ان سے ڈائجسٹ ہی نہیں ہوتا. یہ چیز مجھے بہت ابھی بھی دکھ دیتی ہے اور مجھے دکھ دیتی رہے گی یہ چیز، کیونکہ ہماری سوسائٹی میں، میں ان کو ہمیشہ یہی کہتی تھی اور ابھی بھی میں کہتی ہوں کسی بھی فورم پہ ہوں نا، میں ہمیشہ یہ کہتی ہوں، میں کہتی ہوں جو خواتین پرابلم فیس کرتی ہیں ہمیں پتہ ہوتا ہے. آپ کو بھی پتا ہے کہ میں کیا، ایک میرڈ خاتون کیا پرابلم فیس کر سکتی ہے، اور سوسائٹی میں جائے گی، جاب میں جائے گی تو کیا کیا پرابلم یا چیلنجز اسے فیس کرنے پڑ سکتے ہیں. میں کہتی تھی کہ ابھی بھی کہتی ہوں کہ جو خاتون کو یہ نہیں سمجھ سکے گی، کیونکہ پرابلم تو ہمارے سیم ہی ہے، تو میں کہتی تھی یہ سوسائٹی نہیں سدھر سکتی. اگر سمجھ لیں اور ایک دوسرے کو
بھائی چارہ ہوتا ہے تو بہن چارہ کرنا شروع کر دیں. اب میں یہی بتانا چاہ رہی ہوں کہ دیکھیں ہمارے پاس ایک تو اگر ہے بھی کہیں تو کوئی سپورٹ نہیں ہے نا, کہ ایک سوشل فائنینشیل سیفٹی فار اے ڈیورسڈ وومن کہ کہاں ہے, کون کر رہا ہے, نہ مین اسٹریم میں یہ بات ہے. آپ کوششیں کر رہی ہیں لیکن ظاہر ہے کون سنتا ہے اور کیوں سنتا ہے. تو میرے لیے کوئی نہ لیوریج ہے ایک ڈیورس سنگل موم کے لیے کہ بھائی کوئی ٹیکس ڈیڈکشنز آپ کی کوئی کمی ہو جائیں گی یا ریٹرن جو ہے وہ بڑا فروٹفل ہو جائے گا. تو یہ چیزیں جو ہے یہ بہت ہرٹ کرتی ہیں ایٹ ٹائمس کہ ہم کس کے پاس جائیں اور کیا کہیں. جیسے آپ کو خود بھی اندازہ اور آپ بتا رہی ہیں کہ ہم تو ایکول ٹو بیچاری ایک جو اسمال ٹاؤن میں خاتون ہے وہ جائے گی نہیں نا کسی لائر کے پاس. تو یہ 2-3 بڑے چیلنجز ہیں, جس کو تھرڈ والا چیلنج میں یہی کہتی ہوں کہ بھائی کوئی سپورٹ ہونی چاہیے کہ میرے جیسا لے مین جس کو کچھ پتہ نہیں ہے قانون کا, وہ ایک کو کسی کو ہائر کرے تو وہ مجھے سپورٹ دے اور مجھے فروٹفل ریزلٹس دے, جو کہ میرے لیے میرے لیے بھی ایک فائدہ مند یہ بات نہ ہونا کہ لینے کے دینے بندہ کہے کہ یار یہ میں نے کیا کیا, پہلے ہی میں اتنی مشکل میں ہوں. جی, اور پھر اس کے بعد آپ والی بات کہ جی پہلے تو ان کو ڈیل کر لیں آپ, ان کے سوال جواب اور ان کے جو اتنی ججمنٹ ہے نا, اتنی ججمنٹ ہے. اچھا عورتیں بھی, ایک اور میں یہاں پہ ٹپ دوں جو میں نے بہت ہی جسے کہتے ہیں نا اردو کا جو لفظ ہے گھائل ہو کر مجھے سیکھی, یعنی اس میں میرے کسی بھی یہاں کے دماغ کا کوئی کنٹریبیوشن نہیں ہے, کہ کبھی بھی لائر کو نا جو آپ کا اٹرنی ہے اس کو اپنا مینٹل ہیلتھ کاؤنسلر نہیں سمجھنا چاہیے. عورتیں جاتی ہیں نا وہ اس پہ کر کے اچھا فیس بھی دی, بدتمیزی بھی صحیح, بدماشی بھی صحیح, اور کام بھی نہیں ہوا, اور جسے کہتے ہیں نا کہ بس بڑا کچھ نا. تو اتنا دکھ ہوتا ہے پاکستان میں جو سپورٹ سسٹم ہے وہ ہے ہی نہیں. میری دل کی خواہش تو میں کہ مجھے ویسے تو یہ ہے کہ اب میں نے اتنا میں کہتی ہوں پیس سے ادھر ہی بیٹھی رہوں, لیکن پھر یہ کنٹریبیوشن نہیں ہوگا میرا خواتین کے لیے. تو میں کہتی ہوں مجھے کوئی ایسی اللہ تعالیٰ پوزیشن دے جہاں پہ میں خواتین کے لیے کوئی پالیسی میکنگ میں کوئی میں کام کر کے, چاہے میں کوئی پالیسی میکنگ میں کچھ پیپر یا کچھ کنٹریبیوٹ کر کے جاؤں جس سے جو امپلیمنٹ ہو. تو آخری بات یہ کہ جسے کہتے ہیں کوئی قوم کے نام پیغام کہ کیسے ہم سدھر سکتے ہیں, چونکہ اتنی مشکلات آپ نے دیکھی نا, مطلب اس سینس میں وہ تو آپ جسے کہتے ہیں نا ہنس کے آپ نے گزارا کیا, تو یہ سفر آسان بھی تو بن سکتا ہے نا اگر انیبلنگ انوائرمنٹ ہو. آسان اس سینس میں بن سکتا ہے, ابھی تھوڑی اویئرنیس ہے. میں کہتی ہوں کہ جو ٹھیک ہے کچھ چند مرد ایسے ہیں جو ہراسمنٹ وہ بہت ایکسٹریم پہ جاتے ہیں, خواتین اتنی ایک دوسرے کے ساتھ ہو جائیں, ورک پلیس پہ ہو جائیں, گھر میں ہو جائیں, تو جتنی انڈرسٹینڈنگ ہماری آپس میں ہے نا, میں کہتی ہوں اتنی وہ خواتین جلدی, یہ دیکھیں 30 سال کی خاتون ہوتی ہے اور 50 سال کی لگتی ہے, اس کی کیا وجہ ہے؟ کبھی کسی نے بیٹھ کے سوچا؟ مینٹل اسٹریس. ایبسلوٹلی. آپ تو ماشاءاللہ اس میں آپ کو تو سارا اس چیز کا آئیڈیا ہے. تو کیا ہے, ہم شیئر نہیں کسی سے ڈرتے, ہمارے کسی اپنی دوست سے شیئر نہیں کرتے کہ یہ تو مجھے جج کرے گی. تو اگر آپس میں آپ تھوڑا تھوڑا ٹرسٹ لیول بڑھا دیں تو میرا خیال ہے کہ اب یہ دیکھیں کہ مردوں کو, میں نے اب یہ آگے دیکھیں ان کو ڈبل چیلنج فیس کرنا پڑتا ہے, جاب سے بھی جھاڑیں پڑتی ہیں, گھر کا بھی سارا بوجھ اٹھاتے ہیں, سوسائٹی میں بھی موو کرنا ہوتا ہے, لیکن وہ آپس میں اتنا خوش رہتے ہیں, گپیں کرتے ہیں. کوئی مرد دوسرے مرد کی جا کے کوئی باتیں ہیں نا تو وہ یہ نہیں کہے گا کہ میں تمہاری بیوی کو جا کے بتاؤں. خاتون کسی کو کوئی بات شک بھی پڑ جائے نا, ویسے ہی وہ کہے گی کہ اس کی تو میں 2-4 خواتین کو آگے بتا دوں. یہ چیز بہت بری ہے, اس چیز کو ہمیں کاؤنٹر کرنا ہوگا, اور یہ ہم خواتین کر سکتی ہیں, ہمیں کسی نے آ کے سکھانا نہیں, کیونکہ ہم نے ہی اپنے بچوں کو چیزیں سکھانی. صرف میں آخر میں کرنا چاہوں گی کہ بہت سارے لوگ اپنی تکلیف سے نکل نہیں سکتے ہیں, پہلے وہ خود کو معاف کرنا سیکھیں, خود کو معاف کریں. غلطیاں سب سے ہوتی ہیں اور ہر وقت گلٹ میں نہیں رہنا چاہیے. یہ زندگی ایسی ہے کہ آپ کے ارد گرد بہت سارے ایسے فیکٹر ہوتے ہیں جو آپ کو گلٹ میں ڈالتے ہیں. آپ گلٹ سے نکلیں, خود کو معاف کریں اور آگے بڑھیں. بہت اس طرح کی چیزوں سے گزری تھی اور ہرٹ ہو کے نا بالکل جیسے کہتے ہیں نا انسان ڈیڈ ہو جاتا ہے, بالکل ایسے ہو جاتا ہے, اس کا دل نہیں چاہتا کہ کچھ کرے دنیا کے اندر. تو میں نے تو یہ سوچا, میں نے اپنے آپ کو ایجوکیٹ کیا. میرا حال ہے ہم اپنے آپ کو ایجوکیٹ کریں, اور یہ ایجوکیٹ کریں کہ ایز یو سو سو شیل یو ریپ. جس طرح کا آپ بیہیویئر رکھیں گے یا جو بھی آپ بیج بوئیں گے آپ اسی طرح کا پھل کاٹیں گے.
ठीक है, ये नहीं है कि आपने आम बोया है तो आप ये कि जी कल मैं अंगूर उससे जो है वो एंजॉय करूंगा या करूंगी, ऐसे नहीं होता है। ये याद रखिए कि जो इंसान का एक्ट होता है वो उसके पास वापस आना है। आज आपके साथ बुराई हुई है, शायद आप सब्र कर लिया आपने तो आपको अल्लाह कहीं और नवाज देगा, लेकिन जिसने आपके साथ बुराई की है वो बच नहीं सकता। ये जहन में रखें कि बुराई से, बुराई करके बचता नहीं है। बहुत जबरदस्त आपने बात की। तो टुवर्ड्स कंक्लूजन, रैप अप, कि हाउ टू एम्पावर योरसेल्फ जी if you become a divorced single mom in Pakistan. जी बिल्कुल। इसमें मैं 2-3 चीजें जरूर बात करूंगी। एक तो ये कि देखिए, स्ट्रेंथ आपकी रहनी चाहिए, कीप मूविंग टुवर्ड्स योर ओन इंडिपेंडेंस। फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट यही बात है कि आप इस स्टिग्मा या इस लेबल को ना कैरी ना करें, मतलब उसको पहले अपने आप से हटा दें। लोग क्या सोच रहे हैं, इट्स नॉट योर प्रॉब्लम, ठीक है ना। आप अपने आप का जो चाहती हैं आप करें। और मैं इसमें बहुत जाना भी चाहूंगी कि देखिए, अल्लाह मियां कुरान में कहते हैं कि हमने इंसान को, इंसान सिर्फ मर्द नहीं, मीन्स मर्द और औरत बोथ को मुशक्कत में पैदा किया है। मीन्स एवरीवन हैज देयर ओन वॉर टू फाइट। तो ये समझना जरूरी है कि मैं आज अगर इस पोजीशन में या इस सर्कमस्टांसेस में आ गई हूँ, जरूरी नहीं है कि वो मेरी जो दोस्त बैठी है या मेरी बहन अपने घर में खुश बैठी है उसके साथ क्या नहीं हो रहा है। सो पहले तो यही समझना जरूरी है कि हम अपने आप का ये वाला लेबल कैरी करना बंद कर। फिर इसके साथ साथ अल्लाह ये भी कहते हैं कि इंसान से ही कहते हैं कि हमने जमीन को और आसमान को ओपन छोड़ा है, इसमें अपना रिस्क तलाश करो। यानी सिर्फ मर्द को नहीं कहा कि जाओ ढूंढो, जॉब करो, अपने बच्चों को पालो, रिस्क तलाश करो। इंसानों से कहा है, हर एक का हक है, अल्लाह ने कहा है ढूंढें, अपने लिए अच्छी प्रोडक्टिव एक्टिविटीज ढूंढें, उन्हें परस्यू करें। मैं आपको देखती हूँ, आपने भी किसी पॉइंट पे कोई एक छोटी सी एक्टिविटी से शुरू किया होगा और माशाल्लाह आप कैफे काम को लेके कितनी सारी चीजें कर रही हैं। यू हैव बीन अ सिंबल ऑफ वुमेन राइट्स। फिर मैं फेम्प्रो के साथ अटैच्ड रही हूँ, वहां मैंने देखा है कि कुछ खवातीन मजबूरी में, जाहिर है कोई प्रॉब्लम आ जाती है, मगर शौक से कोई काम शुरू करती है, माशाल्लाह 2-1 साल में उनके होम बेस्ड बिजनेसेस तैयार हो जाते हैं। तो इन चीजों को समझें, इन बातों को, नेवर कैरी दिस टैग। दूसरा, हमारी जो सेल्फ एस्टीम है ना, मुझे लगता है कि ऐसी सूरत हाल में जो हम आ जाते हैं, हमारे जैसे खवातीन, हम शायद फॉर्चुनेट हैं, हम बहुत फॉर्चुनेट हैं, क्योंकि मैंने ये भी बहुत दफा पढ़ा है कि अल्लाह ताला जो है ना, वो उसका हाथ मजलूम पर होता है। तो हु कैन बी मोर वल्नरेबल देन अ डिवोर्स्ड सिंगल मॉम? मजलूम हो गई है वो वैसे ही, तो अल्लाह ताला का हाथ उस पे है। और ये हम नहीं एक्सपेक्ट कर सकते कि वो हमेशा साया ही साया मिलेगा, लेकिन जो उसके साथ हो रहा है ना, उसका अजर जरूर मिलेगा। तो इस चीज को लेके चले आगे कि जी मेरा अल्लाह ताला मुझे देख रहा है, मैं इस सिचुएशन में आ गई हूँ, लेकिन मैं बहुत स्पेशल हूँ क्योंकि मैं तो डिवोर्स भी हूँ, सिंगल भी हूँ, सोसाइटी की भी हेल्प नहीं है, लॉज और ट्रेडिशंस की भी हेल्प नहीं है, कोई स्ट्रक्चर नहीं है, लेकिन फिर भी मैं अपने बच्चों के लिए स्ट्रगल कर रही हूँ। Stepping out of an abusive marriage is always better, than suffer. Divorce कोई इतनी अच्छी चीज तो होती नहीं है, उसकी कॉस्ट है। तो अब हो गई, कोई चाहता तो नहीं है, अब बच्चा भी है, बच्चे भी हैं, तो फिर जिंदगी कैसे गुजारी जाए। इसलिए मैंने आज शमाम को इनवाइट किया था, क्योंकि वो हेजिटेंट नहीं थी, वो बात करना चाह रही थी। बहुत सारी खवातीन हैं जो मुझसे या शमाम से भी कहीं ज़्यादा बहादुर हैं और बहुत ज़्यादा उनकी अचीवमेंट्स हैं। मेरी तो कम से कम इतनी कोई नहीं है, लेकिन वो ये वाली बात ना बताना नहीं चाहती, अपनी वल्नरेबिलिटी को नहीं शो करना चाहती। तो मेरा दिल चाह रहा था कि कोई ऐसी खातून हो जो अकम्पलिश्ड भी हों, लेकिन वो बताएं कि हाँ ऐसा भी हो जाता है। तो शमाम बहुत शुक्रिया, क्योंकि इंडीड इट वाज वेरी brave of you, and you made such a powerful contribution. Hats off to you. Thank you so very much. Thank you to Dr. Akshinta for giving me a chance to actually reflect back
and pinpoint these things. क्योंकि जैसे मैंने कहा कि हम तो जिंदगी की दौड़ में बस चल पड़े कि आगे बच्चा है, इसको देखना है, इसको बनाना है, कहीं लेके जाना है, और अपने आप को भूल गए. लेकिन उस भूल में अच्छा ये हो गया कि खुद की भी डेवलपमेंट हुई. आप बच्चे को सामने रखते हैं तो वो आपकी डेवलपमेंट का एक माइलस्टोन होता है. वो डेवलप उसी वक्त होगा जब आप डेवलप. सो अल्लाह ताला ने आपको ये एक अपॉर्चुनिटी दी, डिवोर्स्ड है या सिंगल है, take that opportunity and fly high. So I thank you, Dr. Rakshanda, for giving me this opportunity. All the best for your future endeavors. Thank you once again. डॉक्टर हयाम क़य्यूम से हमारी इंशाल्लाह और भी कॉन्वर्सेशंस होंगी, उनसे टाइम की रिक्वेस्ट करूँगी. डॉक्टर साहब आप बहुत अच्छा लगा, ज़ोर कलम और ज़्यादा, ज़ोर खिताबत और ज़्यादा, जहनों को इसी तरह संवारती रहें, और ये जो खूबसूरत बातें हैं वो आप फैलाती रहें, और यू आर अ रोल मॉडल योरसेल्फ. बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके, बहुत शुक्रिया. थैंक यू. बहुत शुक्रिया आपका भी, बहुत शुक्रिया, बहुत नवाज़िश. थैंक यू. तो आज के हाउ टू में हमें ये पता चला कि हाउ टू ओवरकम बैरियर्स ऑफ एनी ओरिजिन एंड व्हाई शुड वी प्रमोट सिस्टरहुड. बहुत ज़रूरी है. प्रोफेसर डॉक्टर मुसर्रत, आपकी गुफ्तगू का और आपके वक्त का बहुत शुक्रिया. खुश रहिए, मज़ीद तरक्की कीजिए. पाकिस्तान नीड्स यू. बहुत शुक्रिया. थैंक यू सो मच. अस्सलाम वालेकुम, आदाब, हेलो. कैफे काम के इस इनिशिएटिव को सपोर्ट करने का बहुत शुक्रिया. और अगर अभी तक आपने हमारा ये चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी कर लें, और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें.